बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और कुछ अहम बातें हैं, डेवलपमेंट्स हैं जिसके पर आज आपको समाअत में लेना, आपके ज़रिए आवाम को पहुँचाना ज़रूरी है। अब से कुछ देर पहले हमने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये ख़त लिखा है कि जनाब आपने जो आरओज़ के लिए ये इनकार किया है जुडिशल ऑफिसर देने से, ये मुनासिब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ है और इससे अगर आप इंतज़ामिया इंतखाबात कराएगी तो वो पाकिस्तान में मुनासिब नहीं रहा कभी भी, और हमेशा इंतखाबात जुडिशरी ने कराए हैं। लिहाजा आप मेहरबानी करके अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और जो जुडिशल ऑफिसर जो हैं वो दिए जाएँ इंतखाबात के लिए। और ये अभी हमने लेटर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को डिलीवर किया है। इसके बाद आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हुई हैं, यहाँ पे हमारा जो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ था पिछली दफ़ा, वो लाहौर हाई कोर्ट ने पिंडी बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद मैंने ये सोचा और हमने ये सोचा इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही कि हमें ये मौका है कि जहाँ पे हम एक गुडविल जेस्चर इलेक्शन कमीशन के लिए दें। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी बड़ी तनकीद रही है और ज़ाहिर है कि इशू टू इशू होती है। हमारी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से हमारी कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद करके इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ, वो कमेंडेबल है और उसके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है उसको सराहा है। इसके साथ हमने इतवार को एक एप्लीकेशन मूव की है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें हमने पंजाब हुकूमत की जो निगरान हुकूमत है, नकवी हुकूमत, इसको हमने कहा है कि जनाब इनका आप तौर एतवार देखें, इनका किरदार देखें। ये किसी तौर के ऊपर भी निगरान हुकूमत का किरदार नहीं है। ये तो यूँ लग रहा है कि कोई पीडीएम की एक्सटेंशन जो है वो पंजाब में लगा दी गई है। और आपने ये फ़ैसला किया था मोहसिन नकवी को लगाने का। हमने उस वक़्त भी आपको बार बार कहा कि ये शख्स एक एजेंडे के ऊपर है, लेकिन ये हमें भी नहीं मालूम था कि ये इस एजेंडे के ऊपर है कि ये लोगों के कत्ल करवाता फिरेगा। मोहसिन नकवी ने, आईजी ने, सीसीपीओ ने, एडिशनल सेक्रेटरी होम ने, इनके हाथ इस वक्त एक मासूम शख्स के खून से रंगीन है। आज लाहौर हाई कोर्ट में वकला, सिविल सोसाइटी ये वॉक पे निकल रहे हैं 1 बजे, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इन कातलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और मैं एक बार फिर लाहौर की जो सिविल सोसाइटी है उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस खून को कभी भी हम भूलने नहीं देंगे। और ये जो कातिल हैं मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और एडिशनल सेक्रेटरी होम, इन चारों को कटहरे में आना पड़ेगा, इस खून का हिसाब देना पड़ेगा। कल जो रैली हुई है इमरान खान की, उसने एक बार फिर अवाम का मूड आपको बता दिया है। ये बता दिया है कि अवाम किधर खड़े हैं। इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों की नज़रें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त इंसानी हकूक़ के लिए जो पाकिस्तान में पामाली हो रही है, वो एक ही इदारा है जो आइन को बचा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान इस वक्त एक बहुत बड़े क्रॉस रोड के ऊपर है, बहुत बड़े दोराहे के ऊपर है। या तो वो तारीख़ में जो दुनिया के बड़े जजेस हैं उनमें शुमार होंगे, और दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपनी वक़्त खो देगा, अदालतें अपनी वक़्त खो देंगी। इसलिए कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि आपकी मर्ज़ी आएगी तो आप अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे, नहीं आएगी तो उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इस तरह से अदालतें नहीं चल सकती, इस तरह से आइन नहीं चल सकता। हमने देखा है कि जब दिल करता है हुकूमत का जो फ़ैसला उनके मन पसंद आता है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं,
جو فیصلہ پسند نہیں آتا تو ججز کے خلاف اپنے جو جج جو بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے اور جوڈیشری کو بیک فٹ پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آرگنائزڈ کیمپین مریم نواز نے لیڈ کی، وہ شرمناک ہے. اور پھر یہ مریم نواز جب یہ کیمپین کو اپنے پیک پہ لے جا رہی تھیں، اسی وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، اور وہ دھماکہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آ گیا. 15 مہینے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کر ان عقل مندوں نے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اس کی بیسٹ پلیئر ہے، اس خاتون کے احمقانہ مشوروں کے اوپر جس طریقے سے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین بنائی. پیسے کھانے کو نہیں تھے، لیکن انہوں نے میڈیا کے اوپر اربوں روپے کے اشتہار دیے اور انہوں نے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین کریٹ کی 15 مہینے وداؤٹ ریئلائزنگ، بغیر سوچے سمجھے کہ توشہ خانے کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خود شریف فیملی اور زرداری اور یہ لوگ تھے. اور میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا ایک ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور اظہر صدیق صاحب نے، سلمان ابوذر نیازی نے اور ارشد شریف صاحب، جو اس سارے جو توشہ خانہ کے پہلے صحافی جنہوں نے یہ ساری باتیں شروع کی، ارشد شریف نے، یہ وہ پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جانے کا ایک اور سنہرا قدم اٹھایا. اور آج اس توشہ خانے میں وہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ کپڑے جن کے جسم پر نہیں ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں. آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حمام میں مکمل طور کے اوپر ننگے کھڑے ہیں. اور ابھی انتظار ہے 1988 سے لے کے 2002 تک کی جو توشہ خانہ کی رپورٹ جو کل ہائی کورٹ نے آرڈر کی ہے وہ سامنے آئے. ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس رپورٹ میں، اور جو 1988 سے 2002 کی یا 1990 سے 2002 کی رپورٹ ہے اس کو بھی ابھی سے ٹیمپر کیا جا رہا ہے. لیکن جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ ان کے پول کھولنے کے لیے کافی ہے. اب پہلی بات تو میں یہ نواز شریف کو، مریم نواز کو اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ریٹن اپالوجی کریں عمران خان صاحب سے اور بیگم بشرا صاحبہ سے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کیمپین ان کے خلاف سرکاری پیسوں سے چلا. دوسرا، مجھے نوٹس بھیجیں ایف آئی اے نے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے گھڑیاں لیں یا توشہ خانے سے جو چیزیں لیں. میں ایف آئی اے کو کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک نہیں 100 نوٹس بھیجیں. مریم نواز کے خلاف تحقیقات اگر آپ نہیں کریں گے ہم آ کے کروائیں گے. تحقیقات تو ہونی ہے. کوئی بھی ادارہ، اور یہ جو ایف آئی اے نے جو حرکت کی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اداروں کو کس قدر تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے. آج ایف آئی اے کا ادارہ ایک جو مریم نواز کا منشی ہے جس کو ٹویٹ کیا اس نے کہ جی آپ اس کے اوپر کارروائی شروع کریں، مریم نواز کے منشی کے اوپر ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ نوٹس بھجوا رہا ہے. گریڈ 22 میں ہو تم، کچھ شرم حیا کرو. ساری عمر تم نے اس ادارے میں لگائی ہے اور یہ ایف آئی اے کے افسران ہیں، کچھ تھوڑی بہت شرم ہوتی ہے کہ مریم نواز کے منشی کے کہنے کے اوپر تم نوٹسز بھیجنا شروع کر دیا تم نے. اور یہ کیا بات ہوئی تحقیقات کا مطالبہ؟ میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. میں تو بلکہ آج میں نے اپنے وکلاء کو انسٹرکشنز دے دی ہیں، ہم دونوں باتوں کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. 2 جوڈیشل کمیشن امیڈیٹلی چاہیے. ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے جو ذل شاہ کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات کرے، اور دوسرا ہمیں ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے جو توشہ خانے کے اوپر تمام حقائق قوم کے سامنے لے کے آئے. اور اس میں اب تیسرا جو ہے وہ کیس میں یہ ایف آئی اے کے خلاف کرنے جا رہا ہوں کہ کیا جی ایف آئی اے کی انڈیپینڈنس یا آزادی بالکل ہی ختم ہو چکی ہے کہ وہ مریم نواز کے منشی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نوٹسز بھیج رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی لاہور ہائی کورٹ میں ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کا آج جو وارنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے، یہاں پہ اسلام آباد کورٹ نے کر دیا ہے.
عمران خان پہ اس وقت 83 کیس ہیں. مجھے آپ بتائیں جو لوگ بیٹھ کے وہاں پہ ٹی ویوں پہ رات کو شروع ہو جاتے ہیں عدالت میں جائیں, ہیومن کیسے پاسبل ہے 83 کیسز میں ہم اپیرنسز دیتے پھریں؟ اسی لیے ہم نے عدالت کو جی آپ ویڈیو لنک فیسلٹی دے دیں, جیسے ہندوستان میں نرسمہا راؤ صاحب کو دی گئی تھی, سابق پرائم منسٹرز کو دی گئی تھی, جہاں 70 کیس آپ بناتے ہیں, آپ صبح جب اٹھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے 2 اور کیس آپ کے خلاف ہو گئے. اس وقت تو 7 کیس جو ہیں وہ میرے پہ ہیں. تو ہم سپریم کورٹ کو ہم موو کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہم ایک کالعدم جماعت ہیں یا ہمیں بھی اس ملک میں سیاست کرنے کا حق حاصل ہے. اور انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو آرڈر پاس کرے, اور یہ جو جعلی مقدمے عمران خان کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے اور ایک ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے. اور یہی مطالبہ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے کہ آپ ایکول اپرچونٹی دیں ساری جماعتوں کو. تھینک یو. ایک ایک کر کے آپ اسی پنجاب حکومت کے نیچے الیکشن لڑنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں, دوسری جانب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ خود کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. لیکن الیکشن کا بائیکاٹ تو آپشن نہیں ہے, الیکشن تو ہم لڑنا ہے. اور الیکشن ہم نے حمزہ شہباز کے انڈر بھی لڑا تھا جب یا پنجاب میں الیکشن ہوئے تھے, اور 19 میں سے 17 سیٹیں ہم جیتے. ابھی الیکشن ہوا ہے جامپور میں, کیا کیا دھاندلی نہیں کر لی انہوں نے, ہم پھر بھی الیکشن جیتے. ایک اتنی بڑی ویو ہے کہ سچی بات ہے کہ یہ حکومت کچھ بھی کر لے الیکشنوں میں کچھ نہیں کر سکتی. میں نے اپنے شروع میں ہی آپ کو پورا یہ بتایا کہ ایشو ٹو ایشو آپ کا موقف ہوتا ہے. آپ کے سامنے بھی کیا, اور یہاں پر آکے آپ نے جو پی ڈی ایم کا ٹیم بھی کہا تھا اس کو, اس سے آپ نے جو ہے وہ تو بھی جواب دے دیا. تو کیا ابھی جو ایف آئی اے ڈی جی پی کو آپ نے کہا ہے کہ مریم کا منشی ملا, اس سے بھی آپ بات میں بتاؤ. دیکھیں میں نے آپ سے ابھی 1 منٹ پہلے کہا, ہماری ذاتی لڑائی کون سی ہے الیکشن کمیشن کے یا ڈی جی ایف آئی اے سے یا کسی سے, ہمارا ذاتی تو لڑائی نہیں ہے, میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے. سمپل بات ہے, اگر آپ ایشو کے اوپر آپ مجھے بتائیے, اگر ٹویٹ ہوتی ہے اور مریم کہہ رہی ہے ذیشان ڈی جی ایف آئی اے کو یہ کہہ دو, اور ڈی جی ایف آئی اے صبح ہونے سے پہلے نوٹس کر دیتے, تو میں اور کیا کہوں. کچھ اپنے آفس کے کچھ ڈیکورمز ہوتے ہیں, کچھ شرم ہے. ریاستیں ایسے چلتی ہیں جیسے اس ملک میں گریڈ 22 کے لوگوں کو جو ہے وہ میرا منشی جا کے کہہ دے کہ تم یہ کر دو اور وہ اگلے دن 24 گھنٹوں میں ہو جائے. کچھ شرم حیا کرنی چاہیے. میں تو بالکل ختم ہو گئی ہے, لیکن جو آفیسرز ہیں وہ تو اپنی ڈگنیٹی کا خیال کریں. کہ ٹویٹ ہو رہی ہے منشی کا اپنا, وہ کہہ رہی ہے اپنے منشی کو ایف آئی اے کو کہہ دو اور صبح آپ کو نوٹسز آ جائیں. یہ بتائیں کہ آج آپ الیکشن کمیشن کے سامنے ہی کہہ رہے تھے, ایک تو آپ کہہ رہے تھے, پھر آپ نے ان کو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہاں سے آپ آرڈرز لے رہے ہیں لے کے ہمارے خلاف مقدمہ. نہیں, وہ ایف آئی اے کی بات. دوسرا سوال بھی ہے سر, دوسرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے آپ کا جو انتخابی نشان ہے بلہ, وہ واپس لینے کے لیے اس طرح الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ آپ نے اثاثے اپنے ڈکلیئر نہیں کیے. ان دونوں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے نون لیگ تو بلے سے بہت ہی خوفزدہ ہو گئی ہے. اتنی پٹائی ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نشان سے ہٹ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بلہ 22 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اور نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم کی جماعتیں آگے ہیں اور عوام پیچھے. کو چیئرمین بول شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت, جھوٹا اور بے بنیاد کیس. حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی. رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق وہ لے آیا عوام کے سامنے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 10 مارچ کو ایگزیکٹ کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا, جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے, نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود, تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ گزشتہ 5 سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا, جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی. جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں, کچھ ثابت نہیں ہوا, تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا. اس جھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں. سندھ ہائی کورٹ اس مقدمے میں شعیب شیخ کو بری کر چکی ہے, تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بول انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.